Welcome to Peace Knowledge TV. इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उससे मुस्तफीद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, बिहम्दि ताला हमारी रोज़ाना की नशिस्त के मुताबिक हर रोज़ एक नए मौजू पर गुफ्तगू की जाती है। आज की गुफ्तगू का मौजू है वालिदैन से हुस्न सलूक। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, इस्लाम दीन फितरत है और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। दीन ने हमें हुकूकुल्लाह से भी आगाह किया है और हुकूकुल इबाद से भी मुतले फरमाया। हुकूकुल्लाह के बाद हुकूकुल इबाद में सबसे बुलंद रुतबा वालिदैन का है। तो आज की गुफ्तगू में इंशाअल्लाह हम उन आयात का मुताला करेंगे जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये तालीम दी है कि अपने माँ बाप वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। सूरतुल बकरा आयत नंबर 83 मैंने तिलावत की है। इससे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। और याद करो जब हमने औलाद याकूब से पुख्ता वादा लिया कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अहबाब ज़ी वक़ार, सूरतुल बकरा की इस आयत मुबारका में बनी इसराइल का जिक्र हो रहा है। इससे ये भी मालूम हुआ कि ये जो हुक्म है हमें मुसलमानों के लिए कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, उनका ख्याल रखो, उनकी खिदमत बजा लाओ, ये सिर्फ हमें नहीं है, हम उम्मत मुसलमान के लिए नहीं है। कुरान ने इस बात से हमें आगाह कर दिया कि बनी इसराइल की कौम औलाद याकूब के लिए भी यही हुक्म था, हत्ता कि हर शरीयत में यही हुक्म था। आगे इंशाल्लाह आयात आगे आएंगी। तो अब इस आयत मुबारका का सियाको सबाक देखिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने बनी इसराइल से पुख्ता वादा लिया। अख़ज़ना मीसाक़, हमने उनसे पुख्ता वादा लिया। क्या? कि ला तअबुदून इल्लल्लाह, कि ऐ बनी इसराइल की कौम मेरे वादे को याद करो, इस पे कारबंद हो जाओ, साबित कदम हो जाओ। तुम लोगों ने मेरे साथ वादा किया था, मुआहदा किया था कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। ला तअबुदून इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करना।
اور ساتھ ہی فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا۔ تو یہ دیکھیے آیت ایک ہے، اور پہلے حصے میں فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرے حصے میں فرمایا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ تو اس آیت نے یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ کی توحید اور اس کی بندگی بجا لانے کے بعد اس کائنات ارضی میں، زمینی مخلوق میں، ماں باپ ایسے رشتے ہیں بندے کے جن کا حق ہم پہ سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی توحید بیان کر رہا ہے، عبادت کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو اس کے فوری بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سورہ النساء ہے، آیت نمبر 36 میں اسی بات کو یوں بیان فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ وہی پیٹرن ہے، وہی طریقہ ہے، مگر الفاظ کا فرق آ گیا۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ساتھ معاً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلے اللہ کی بندگی اور شرک سے بچنے کا حکم، ایک ہی حکم ہوگا نا، توحید اور شرک سے بچنا، اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو قرآن اس بات سے پردے اٹھا رہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت، ان کا حسن سلوک سے پیش آنا اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کی عبادت توحید کے بعد، بندگی کے بعد، اللہ کو ایک مان لینے کے بعد سب سے زیادہ جو حق ہے اس کائنات ارضی میں، وہ صرف ماں باپ کا ہے۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دو آیتیں ہوتی، ایک آیت میں یہ اللہ کی بندگی کا ذکر ہوتا، اللہ کی توحید کا ذکر ہوتا، شرک سے بچنے کا حکم ہوتا، اور اگلی آیت میں علیحدہ سے آیت میں ماں باپ کے حقوق بیان کیے جاتے۔ تو دیکھیے کہ پیچھے جو ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 کا مطالعہ کیا، اب ہم سورہ النساء 36 نمبر پڑھ رہے ہیں، تو ایک ہی پیٹرن ہے، اور ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندگی کا اعلان فرما رہا ہے، اور اسی آیت میں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنے کا حکم دے رہا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 151، 151 نمبر آیت، ذرا سماعت فرمائیے، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، فرما دیجئے آؤ میں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہی پیٹرن، مگر الفاظ آگے پیچھے ہو گئے، الفاظ کا فرق آ گیا، پیٹرن ایک ہے، موضوع ایک ہے۔ فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل تعالوا، قل اے پیارے پیغمبر آپ اپنی زبان اقدس سے اپنے امتیوں کو مطلع فرما دیں کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر نہ سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ کیا حرام کی ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فرمایا اے میری امت کے لوگوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بات ختم ہو گئی تھی، موضوع ختم ہو گیا، آیت ختم ہو جانی چاہیے تھی، اگر نئی آیت کے بعد آنا چاہیے تھا، مگر نہیں، اللہ نے اسی آیت کو کنٹینیو رکھا تسلسل کے ساتھ، شیئا وبالوالدین احسان، واو عطف بیچ میں لگا دیا، امپورٹنس بتانے کے لیے، اہمیت واضح کرنے کے لیے، وبالوالدین احسان، پہلے توحید کا بیان ہو رہا ہے، شرک سے بچنے کا بیان ہو رہا ہے،
اور معاً بعد اسی کے فوری بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی موضوع کو اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا۔ سماعت فرمائیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک ہی پیٹرن، اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو۔ فرمایا اور تمہارے رب نے حکم دے دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اب بات ختم ہو گئی ہے، اب نئی آیت آنی چاہیے تھی، مگر اسی ایک ہی آیت میں کنٹینیو ہے اور تسلسل ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے واو عطف کا اضافہ فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پچھلے حصے میں فرمایا کہ صرف اسی کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، شرک نہ بناؤ، اور اسی میں فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک ہی پیٹرن، ہم جتنی ہمیں آیات پڑھ لی ہیں، اسی ایک ہی پیٹرن اللہ تبارک تعالیٰ مختلف صورتوں میں، مختلف پاروں میں، مختلف مقامات پر ایک ہی موضوع کو ریپیٹ کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی کیا امپورٹنس ہے، کیا سگنیفیکنس ہے، کیا اہمیت ہے۔ اس طرح سورہ الاحقاف ہے، آیت نمبر 15 ہے، سماعت فرمائیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح بس ایک دو آیتیں اور، سورہ مریم میں آیت نمبر 14 ہے، ذرا سماعت فرمائیے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی نیکی اور خدمت سے پیش آنے والے تھے، اور عام لڑکوں کی طرح ہرگز سرکش و نافرمان نہ تھے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام کے صاحبزادے، یہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ پیغمبر تھے، نبی تھے، رسول تھے، وہ کیسے تھے، ان کے اوصاف گنوائے جا رہے ہیں۔ اس مقام پر بہت سے ان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، لیکن میں نے آیت میں اس حصے کو درج کیا، فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے تھے، برم نیکی کی اور خدمت سے پیش آنے والے تھے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے شخصی اوصاف بیان فرمائے کہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء، رسول، پیغمبر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، اور اس مقام پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو رہا ہے۔ اسی طرح آخری آیت آج کے درس کی سورہ مریم یہی سورہ ہے، اور آیت نمبر 32 ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو رہا ہے۔ یہ سیکنڈ لاسٹ پروفٹ، دوسرے آخری نبی، سلسلہ نبوت کے دوسرے آخری نبی، ان کی شخصیت کے بھی پہلو گنوائے گئے۔ اس اوپر والے اس سے پہلی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے گئے، ان کے شخصی کردار کو واضح کیا گیا۔ اس میں فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، خود بیان کرتے ہیں کہ اور اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے۔
اب چونکہ ان کے والد نہیں تھے، ان کی صرف والدہ تھی، یہاں پہ لفظ آیا بے والدتی، اوپر یا علیہ السلام کا ذکر آیا، لفظ وہی ہے وبرم بوالدیہ، وہاں پہ والدین چونکہ ان کے ماں باپ تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، ان کے صرف والدہ ہیں، تو یہاں پر میں بے والدتی، وہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بنا کے بھیجے۔ تو احباب عزیز وقار، خاص کر آج کے میرے نوجوان عزیز طلبہ و طالبات، اور اے نوجوانان ملت، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن پاک میں جا بجا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنے کا بیان کیا گیا، اس کی سگنیفیکنس ہے، اس کی امپورٹنس ہے، اہمیت ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور 3 بار فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور کون، کس کے ناک کے خاک آلود ہونے کی بات فرما رہے ہیں آپ، کون؟ تو فرمایا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے، جن کو اللہ تعالیٰ ماں باپ عطا فرمائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، تو فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہے۔ پھر ایک اور روایت موجود ہے کہ والدین کی رضائیں اللہ تعالیٰ کی رضا، اور ان کی والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، واضح الفاظ۔ اس طرح ایک اور روایت فرمایا والدین کا فرما بردار جہنمی نہ ہوگا، اور ان کا نافرمان کچھ بھی کر لے گرفتار عذاب ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں موجود ہے کہ والدین کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ جنت کی خوشبو 1000 برس کی راہ تک آتی ہے، اور فرمایا ماں باپ کا نافرمان وہ اس کی خوشبو کو بھی نہ پا سکے گا، کہ یعنی جنت کی خوشبو کا عالم یہ ہے کہ وہ اتنی تیز خوشبو ہوگی کہ اگر کوئی بندہ یعنی 1000 برس کی مسافت پر کھڑا ہے، ابھی جنت اور اس بندے کے درمیان 1000 سال کا ایک مسافت موجود ہے، وہ پھر بھی خوشبو سونگھ لے گا، مگر فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ جنت کے قریب بھی باہر کھڑا ہوگا تب بھی اس کو خوشبو نہیں آئے گی۔ کتنی بڑی اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو عزیز طلبہ اور میرے نوجوان طلبہ، نوجوان دوستوں، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں باپ عطا فرمائے ہیں، اگر غلطی کی ہے پہلے، نافرمانی کی ہے تو توبہ کریں، ان سے معافی مانگیں، اور جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں بخشش کریں، اور جن کے زندہ ہیں وہ پہلے بھی خدمت کر رہے تھے تو مزید خدمت کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم دائم فرمائے، اور جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کاملاً بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔